रेहड़ी वाले से 50 रुपए के पकोड़े खरीदे। पकोड़े ख़त्म हुए तो अखबार की एक खबर पर मेरी नज़र पड़ी। किसी बिजनेसमैन ने अपनी बेटी के लिए अखबार में रिश्ते का इश्तिहार दिया था और साथ साथ खर्दमात भरने की शर्त भी लिखी थी। मैं बताए गए एड्रेस पर पहुंचा तो मुझसे पहले काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन वो वापस आ रहे थे। कहने लगे कि लड़की खतरनाक हद तक पागल है, इसे देखकर वहशत मालूम होती है। मैंने दिल में सोचा कि रिक्शा चलाने से बेहतर है कि मैं लड़की से शादी करके करोड़पति बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हो गया। सुहाग रात जब मैं अपनी दुल्हन के पास आया तो इसकी हालत देखकर मुझे भी खौफ आने लगा था। लिपस्टिक से इसने अपना सारा चेहरा खराब किया हुआ था। बाल बिखरे हुए थे और बड़े बड़े नाखून भी थे। किसी एंगल से वो दुल्हन तो नहीं लग रही थी। हालांकि ज़बरदस्ती इसे सुर्ख जोड़ा पहनाया गया था, लेकिन वो अपने कपड़े भी फाड़ चुकी थी। इसी कमरे में लगी एक तस्वीर पर मैंने गौर किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस पागल दुल्हन को पहचान चुका था, जो कि कुछ साल पहले मैं एक कॉलेज कैंटीन में काम करता था। काम बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा मालिक भी बहुत अच्छा था, जो वक्त पर मुझे माकूल तनख्वाह भी देता था। मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मुनासिब तनख्वाह में घर का अच्छा गुजर बसर हो रहा था। वालदा बहुत खुश थी क्योंकि इन पैसों से इनका इलाज भी हो रहा था। मुझसे छोटे मेरे एक बहन और एक भाई था। इनकी पढ़ाई भी पूरी हो रही थी, फीस भी दी जा रही थी। फिर अचानक ऐसा हुआ, वो कैंटीन बंद हो गई। मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। दरअसल कैंटीन में मिलने वाली कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सपायर थीं। कुछ तालिब इल्मों ने ड्रिंक पिया तो इनकी हालत बिगड़ने लगी। 4 में से एक जान की बाजी हार गया, जबकि 3 की हालत बहुत तफ्शीशनाक थी और इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इनकी जान तो बच गई, लेकिन इस वाक़ये के बाद कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से कैंटीन के मालिक पर पर्चा भी किया गया। अदालत की तरफ से इस पर जुर्माना भी आयद किया गया। कैंटीन का मालिक तो जेल में गया और मैं वापस अपने घर आया। इन हालात में मेरी माँ काफ़ी परेशान हुई, लेकिन मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी कि माँ सब बेहतर हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब मुझे किसी भी होटल में ढंग की जॉब ना मिली तो मैं दिली तौर पर काफ़ी परेशान था, लेकिन मैंने अपनी ये परेशानी घर वालों पर जाहिर नहीं की। मैं महज 10 बरस का था जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिद साहब के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। अपने छोटे बहन भाइयों की वजह से मैं तालीम भी हासिल ना कर सका। हालांकि मैं तालीम में काफ़ी अच्छा था, उस्ताद हमेशा मेरी तारीफ़ करते थे, लेकिन वक्त ही कुछ ऐसा था। मुझे घर वालों की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा और फिर एक वर्कशॉप पर काम करने लगा। वर्कशॉप का मालिक बहुत मारता था, जालिम शख्स था। वहाँ से छुटकारा हासिल किया, फिर होटलों में काम करता रहा। एक होटल से दूसरे होटल जाता और यूँ ज़िंदगी का पहिया चल रहा था। हालांकि मैं बहुत कम कमाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने रिस्क में बरकत ही ऐसी डाली थी कि कम तनख्वाह में भी घर का खर्चा चल जाता था। कभी किसी चीज़ की कमी ना आई। इसके बाद कॉलेज की कैंटीन पर मुलाजमत करने लगा। यहाँ काम करते हुए मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले थे। 2 सालों में कभी कोई इस तरह का वाक़या ना हुआ, लेकिन शायद किस्मत में ऐसा हादसा लिखा था कि एक्सपायरी सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से कैंटीन बंद हो गई और मैं दोबारा बेरोज़गार हो गया। 1 माह तक मुझे काम नहीं मिला तो मेरे दोस्त अनवर ने एक दिन मुझसे कहा कि यार, मैं जानता हूँ कि तुम अपने काम को लेकर काफ़ी परेशान हो, लेकिन मुझसे जो हो सका मैं ज़रूर करूँगा। मेरा एक रिक्शा है जो मैंने किराए पर दिया है। अगर तुम इस रिक्शे को चलाओ तो मुझे उम्मीद है कि घर के काफ़ी अखराजात पूरे हो जाएंगे। अब पानी मेरे सर से भी ऊपर गुजर चुका था। घर में फाके पड़ने वाले थे और मैं अपने बहन भाइयों की फ़ीस के लिए भी काफ़ी परेशान था। लिहाजा मैंने फ़ौरन हाँ कर दी और यही कहा कि जब तक मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक तुम्हारा रिक्शा मैं इस्तेमाल करूँगा। मैंने अपने दोस्त अनवर का शुक्रिया अदा किया, जिसने मुश्किल की इस घड़ी में मेरा साथ दिया। इसने मुझसे यही कहा कि शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि ज़िंदगी में ज़्यादा तूने रिक्शा नहीं चलाया और इस बात का तजर्बा तुम्हें नहीं है। बस एहतियात करना कि कभी रिक्शा ख़राब ना हो, किसी किस्म का हादसा ना हो। मैंने अपने दोस्त से कहा कि बेफिक्र हो जाओ, मैं बहुत ख्याल रख कर ही इसे इस्तेमाल करूँगा। मैं रिक्शा चलाने लगा और इस तरह दोबारा अपने घर वालों के लिए रोज़ी कमाने लगा। एक दिन में जितनी भी कमाई होती मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन मैं हर दिन कुछ ना कुछ कमा रहा था जो कि मेरे घर वालों के काम आ रहा था। एक दफ़ा मेरे रिक्शे पर एक औरत सवार हुई, बाकी सवारियां भी थीं, लेकिन वो औरत अकेली थी।
وہ رو کر فون کر رہی تھی، کسی کو اپنی مجبوری بتا رہی تھی اور میں اس کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹی سخت بیمار ہے، دوائی کے پیسے بالکل نہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہی ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ دوائی میں ناغہ بالکل نہیں کرنا، ورنہ بچی کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں اپنی بچی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ ظالم باپ اس بچی کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اب میں اکیلی ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اس سے گھر کا راشن بھی آتا ہے اور دوائی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سسکیاں لینے لگی۔ مجھے عورت پر بہت ترس آ رہا تھا، حالانکہ میں خود بھی مشکل میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی پریشان تھا، لیکن اس عورت کے حالات شاید مجھ سے بھی زیادہ خراب تھے۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ مجبور لگ رہی تھی۔ میری بھی ماں کا علاج چل رہا تھا، لیکن آج میں اپنی ماں کے لیے دوائی لے کر جا رہا تھا اور اس کے بعد بھی میری جیب میں کافی پیسے موجود تھے۔ مجبوری کے عالم میں اس عورت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے رکشے سے اتری، میں نے اسے بلایا اور کہا، بہن، یہ میری طرف سے 2000 قبول کیجئے۔ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کی مدد کی ہے۔ اس عورت کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی وہ چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ آج پہلی بار مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنے سے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگلے دن مجھے کافی زیادہ گاہک ملے جو میرے رکشے پر سوار ہوئے اور کل کی نسبت مجھے دگنا منافع حاصل ہوا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن میری حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا جب چند دن بعد مجھے وہی عورت دوبارہ ملی۔ حالانکہ میں اسے نہیں پہچانتا تھا، وہ پردے میں تھی، لیکن اس وقت میں نے اس سے پہچانا جب رکشے پر سوار ہو کر وہ دوبارہ رونے لگی، بالکل ویسے ہی اپنی مجبوری کسی سے بیان کر رہی تھی۔ میں یہ تو نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی کو کال کر رہی ہے یا نہیں، لیکن اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں اس کی بات سن رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے ہی سنا رہی ہے۔ یہ اس عورت کا پیشہ ہے جو مختلف رکشوں پر سوار ہوتی ہے، پھر اپنی مجبوری بلند آواز میں بیان کرتی ہے۔ کچھ لوگ اس پر ترس کھا کر کچھ دے دیتے ہیں اور کچھ نہیں، لیکن یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا پیشہ تھا، وہ اس پر کام کر رہی تھی۔ مجھے اس ڈرامے باز عورت پر بہت غصہ آیا۔ میں نے رکشہ سائڈ پر کیا اور فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی کہ اس نے مجھ سے موبائل لے لیا۔ لوگ مجھ پر خفا ہونے لگے کہ تم نے اس کا موبائل کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا، میں موبائل واپس کر دوں گا، لیکن میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے یہ کال کر رہی تھی، کیا وہ واقعی ہی کال کر رہی تھی، کسی کو اپنی مجبوری بتا رہی تھی؟ لیکن جیسے ہی میں نے اس کا موبائل چیک کیا تو پتہ چلا وہ کسی کو کال نہیں کر رہی تھی، محض ڈرامہ کر رہی تھی، جھوٹ بول رہی تھی۔ کچھ باقی رکشے والے بھی میرے سامنے آئے اور انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یہی عورت تھی جس کی ہم مدد کر چکے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتی ہے۔ یہ ہر وقت اپنی کوئی نہ کوئی مجبوری ہمیں سناتی ہے اور پھر رونا شروع کر دیتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک پیشہ ور عورت ہے۔ موبائل پر کسی کو بیوقوف بنانے کے علاوہ وہ مختلف لوگوں کی جیب بھی کاٹتی ہے۔ اس دن مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کچھ عورتیں اتنی بھی مکار ہو سکتی ہیں اور جھوٹ موٹ کے آنسو بہا کر اور رو کر لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں۔ اس دن کے بعد میں کافی محتاط ہو گیا، لیکن میں ایسے لوگوں پر بھی حیران تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کو بھی دینے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، جو حقیقت میں مستحق ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ خیر، اس کے بعد کافی محتاط ہو گیا اور لوگوں کو پہچاننا شروع کر دیا۔ کیا اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی مجبور ہوتے ہیں، مگر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سادہ لوگ ان کی چلاکی کا شکار بن جاتے ہیں۔ آج میں نے ریڑھی والے سے پکوڑے لے کر پکوڑے کھائے۔ اخبار کے ٹکڑے پر میری نظر پڑی جو میرے لیے کافی دلچسپ تھی۔ ایک کمپنی کا مالک جو کہ بہت بڑا بزنس مین بھی تھا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے اخبار میں اشتہار دیا تھا۔ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اس نے اخبار میں اشتہار دیا۔ آدھی خبر تو میں نے پڑھ لی تھی، لیکن پوری خبر ڈیٹیل سے پڑھنے کے لیے میں نے نیا اخبار خریدا تو اس میں بزنس مین نے یہ شرط بھی لکھی تھی کہ جو بھی میری بیٹی سے شادی کرے گا وہ گھر داماد بن کر رہے گا، ایک بنگلہ اور گاڑی بھی اسے ملے گی، بس اسے میری بیٹی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اشتہار پر کچھ ایسا ویسا نہیں بتایا گیا کہ وہ لڑکی ذہنی مریض ہے، لیکن پھر بھی یہ خبر پڑھ کر مجھے تھوڑا سا شک ہو چکا تھا کہ لڑکی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا، ورنہ کوئی بھی باپ ایسے نہیں کہتا۔ خیر، میں نے بھی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دکھنے میں تو میں خوبصورت تھا، جوان تھا، بس یہ تھا کہ تعلیم کی کمی تھی اور زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔
اپنی حیثیت کو اچھے طریقے سے پہچانتا تھا، لیکن پھر بھی میں بتائے گئے ایڈریس پر جا پہنچا۔ مجھ سے پہلے بھی کافی سارے نوجوان ایک ایک کر کے اس کے والد سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ خوش نہیں تھے، یا پھر جیسے انہوں نے خود ہی انکار کیا یا لڑکی کے والد نے انہیں ریجیکٹ کیا۔ اس کے بارے میں حقیقت میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی اور میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ انہوں نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا تھا، اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے لگ رہے تھے، سوٹڈ بوٹڈ تھے، حالانکہ میں تو ایک سادہ سے لباس میں تھا۔ لڑکی کا باپ خود ایک ایک امیدوار کا انٹرویو لے رہا تھا۔ جو لڑکے واپس آئے تو انہی میں سے میں نے 2-4 لڑکوں سے پوچھا کہ سنائیں پھر کیسا رہا آپ لوگوں کا انٹرویو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، بھائی جان آپ واپس چلے جائیں، پہلے تو آپ اپنی حالت دیکھیں، آپ سادہ لباس میں آئے ہیں اور حالت سے تو مزدور ہی لگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی واپس جانے میں ہی بہتری ہے، کیونکہ لڑکی کو دیکھ کر آپ ڈر جائیں گے۔ میں اس بات پر حیران ہوا کہ وہ لڑکی ہے یا کوئی بلا جس کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو جاؤں گا۔ خیر میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا، لیکن ایک لڑکے نے مجھ سے یہ ضرور کہا کہ وہ لڑکی خطرناک حد تک پاگل ہے، اس کو دیکھ کر ہی خوف محسوس ہوتا ہے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، بال بکھرے ہوئے اور ایسے ناخن کہ وہ ہمیں چیر کھائے گی۔ ایسی لڑکی کے ساتھ تو ایک رات بھی گزارنا خطرے سے خالی نہیں، پر کون پاگل ہوگا جو ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ساری زندگی گزارے گا۔ لگتا یہی ہے کہ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کا کافی علاج کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی تو اس نے اخبار میں اشتہار دیا تاکہ کوئی شخص دولت کے لالچ میں آ کر اس لڑکی سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے، کیونکہ اس لڑکی کو سنبھالنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایسی باتیں تھیں جو وہ مجھ سے کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود میں نے یہی سوچا کہ دیکھی جائے گی، رکشہ چلانے سے بہتر ہی ہے کہ بندہ کسی لڑکی کو سہارا دے یا پھر اس کو سنبھالے۔ میں نے قسمت آزمانے کا فیصلہ ضرور کیا، اس کے والد کے سامنا کیا۔ اس کے والد کا نام سیٹھ مہتاب علی تھا۔ عجیب و غریب نظروں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا، میری بیٹی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے یہی کہا کہ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں، میں مالی طور پر کافی کمزور ہوں اور یہ سوچ کر آپ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں تو میں اسے سہارا دوں گا، جبکہ اس لحاظ سے مجھے بھی سہارا مل جائے گا۔ میری ماں بیمار رہتی ہے، اس کا ٹھیک طریقے سے میں علاج کر پاؤں گا، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کی پڑھائی کا بھی مسئلہ رہتا ہے، تو پیسے آنے کی وجہ سے ان کو بھی پڑھا پاؤں گا۔ مہتاب صاحب مجھ سے کہنے لگے، گویا تم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آئے ہو۔ میں نے کہا، سر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مقصد تو میرا بھی یہی ہے، میری ضروریات پوری ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود جو باتیں میں نے سنی ہیں لڑکی کے بارے میں تو یہ میرے لیے ایک چیلنج ہوگا، اور میں زندگی میں ہر چیلنج قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چیخنے لگا، بکواس کرتے ہیں لوگ، میری بیٹی کو کچھ نہیں، اس کا علاج جاری ہے، بس اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ ڈسٹرب رہنے لگی ہے، اسے ایک اچھے وفادار ساتھی کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی پاگل نہیں، تمہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ تم دل کے سچے ہو، کھڑے انسان ہو، حالانکہ ضرورت مند ہو، لیکن پھر بھی مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے۔ اپنی ماں کے بارے میں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا بھی علاج ہوگا، بہن بھائی بھی اچھے اداروں میں پڑھیں گے، بس میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا نام دانیہ تھا، ابھی تک میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ ہمارا بڑی سادگی سے نکاح ہوا، وہ گھونگھٹ میں ہی تھی، میں کافی خوش تھا۔ ابھی تک یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ سٹیپ کیسا ثابت ہوگا، گو کہ میں اس لڑکی کو جو کہ اب میری بیوی تھی سنبھال پاؤں گا، دانیہ کو خوش رکھ پاؤں گا جو کہ اس کے باپ کی خواہش تھی۔ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری تھی اور میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا تھا۔ ایک بڑے سے گھر میں دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو حیران ہوا، اس نے لپسٹک سے اپنا سارا چہرہ خراب کیا ہوا تھا، حالانکہ اسے لال جوڑا پہنایا گیا تھا، دلہن کے روپ میں بٹھایا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور بڑے بڑے ناخن تھے۔ اسے دیکھ کر واقعی خوف ہوتا تھا، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، کبھی میں نے کسی لڑکی کی اتنی بڑی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں، لیکن یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو تسلی دیتا تھا کہ تو مرد ہے، وہ عورت ہے، تجھ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو سکتی، اگر وہ مجھ پر حملہ بھی کرے گی تو میں اس کا حملہ ناکام بنا ڈالوں گا۔ ویسے بھی اب میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ وہ مجھے عجیب و غریب اشارے کر رہی تھی، ایسا چاہتی تھی کہ میں کمرے میں داخل نہ ہوں ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گی۔ پہلی بار جب دانیہ کو میں نے دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ لڑکی میں نے پہلے کہیں دیکھی ہے، کہاں دیکھی ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن جیسے ہی دیوار پر لگی تصویر پر میری نظر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
یہ اس وقت کی تصویر تھی جب دانیہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ جس کالج کی کینٹین پر میں کام کرتا تھا، اسی کالج میں یہ لڑکی پڑھتی تھی۔ اکثر ایک لڑکے کے ساتھ گھومتی تھی۔ اکثر یہ دونوں کینٹین پر آ کر چائے پیتے تھے، وقت گزارتے تھے۔ میں اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ میں آگے قدم بڑھانے لگا تو وہ مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں چھری بھی تھی، جو شاید اس نے کہیں کچن سے اٹھائی تھی، اور وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی کہ مجھ پر حملہ کرے گی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کہا، میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن مجھے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چھری لی، وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور میں دور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھنے لگا، انتظار میں تھا کہ شاید وہ کچھ بولے، لیکن وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ بس اس کے چہرے پر ایک غصہ تھا، جیسے کہ اس لڑکی کے ساتھ بہت برا ہو، بہت بڑی زیادتی کی گئی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا بھروسہ جیتنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تمہارے باپ نے مجھے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ باپ کا نام آتے ہی وہ غصے سے چلانے لگی، ایسے کہ جیسے اپنے باپ سے ہی نفرت کرتی ہو۔ پھر کمرے میں لگی باپ کی تصویر کو دیوار سے اتارا اور توڑ ڈالا۔ میں اس کے ری ایکشن پر حیران تھا۔ کئی دنوں تک ہماری بات نہ ہو سکی، لیکن اب دانیہ نے محسوس کیا کہ میں بے زر ہوں اور کسی قسم کا زبردستی اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھ رہا۔ جس پر ایک بار اس نے مجھ سے کہا، تم وہی کنٹین والے ہو؟ میں نے کہا، جی آپ نے ٹھیک پہچانا، اسی کنٹین پر کام کرتا تھا جہاں پڑھتی تھیں۔ دوست کا نام آتے ہی وہ رونے لگی، پھر مجھ سے کہنے لگی، دیکھو میری بات غور سے سنو، میں تم پر بھروسہ رکھتی ہوں، اور خدارا یہ بات کسی کو مت بتانا۔ میں پاگل نہیں، پاگل پن کا ڈرامہ ہی کرتی ہوں۔ میرا باپ ہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس بات کا مجھے اب اندازہ ہوا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کا اتنا بڑا دوست بن رہا تھا، اپنی ہی بیٹی کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ میں حقیقت جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے یہی کہنے لگی، فی الحال میں کسی قسم کا تمہارے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتی، بس میرے ساتھ زبردستی نہ کرنا۔ میں تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں گی۔ میں نے دانیہ سے یہی کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری مرضی کے بغیر تم پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ تھوڑی بہت انسانیت مجھ میں بھی ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ رو کر کہنے لگی، کبھی کبھی ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے اس کی اولاد مصیبت میں پھنس جاتی ہے۔ مجھے میری ماں کی غلطی کی سزا مل رہی ہے۔ میری ماں جس سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوا، اس سے پوچھنے لگا، آپ کی ماں سے کیا غلطی ہوئی؟ کہنے لگی، یہ میرا سکا باپ نہیں، یہ میرا ستیلا باپ ہے، اور کہانی بہت لمبی ہے۔ سیٹھ مہتاب کی وجہ سے ہمارا ہنستا بستا گھر برباد ہو چکا۔ سیٹھ مہتاب ایک وقت میں میرے باپ کا ملازم تھا اور اس کا مینیجر۔ میرے والد اسے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا، یہ قرض میں مبتلا تھا۔ میرے باپ نے اس کی مدد کی، لیکن یہ میرے باپ سے نفرت کرتا، حسد کی وجہ سے دن رات میرے باپ سے جلتا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ دراصل میرے والد سے بھی غلطی ہوئی اور ماں سے بھی غلطی ہوئی، اور آج اپنے والدین کی غلطی کی وجہ سے مجھے بھی سزا مل رہی ہے۔ انسان کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، ان کمزوریوں کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ سیٹھ مہتاب نے ایک جسم فروش عورت سے رابطہ کیا اور کسی طرح میرے باپ کے پیچھے لگا دی۔ وہ عورت میرے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، اپنے پیار کے ڈورے ڈالنے لگی۔ اس کو ایسا کرنے کے لیے پیسے بھی دیے گئے سیٹھ مہتاب کی طرف سے، اور وہ ایک پیشہ ور عورت تھی، جبکہ سیٹھ مہتاب خود میری ماں پر نظر رکھتے تھے، دل ہی دل میں اسے بہت چاہتے تھے۔ اب چاہنے کی وجہ میں بھی نہیں جان سکتی، کیونکہ میری ماں بہت بڑی پراپرٹی کی مالک تھی، ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور میرے نانا نے اپنی ساری جائیداد میرے ماں کے ہی حوالے کر دی۔ میرا محروم باپ ایک شریف اور غریب انسان تھا، میرے نانا کا بہت وفادار تھا، اس کا ملازم ہی تھا، لیکن اس کی شرافت کو دیکھتے ہوئے نانا نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ملازم سے ہی کر دی۔ وہ پڑھا لکھا انسان تھا، میرا باپ بہت اچھا تھا، لیکن سیٹھ مہتاب کو اسی بات کا افسوس تھا۔ وہ میرے باپ کے ماضی سے واقف تھا، جانتے تھے کہ میرے باپ کی کچھ حیثیت نہیں، لیکن میری ماں سے شادی کرنے کے بعد ابا اس کمپنی کے مالک بن چکے تھے، وہ بوس کی حیثیت رکھتے تھے۔ ماں کو بھی ان پر پورا بھروسہ تھا، مگر ابا سے زندگی میں بس وہی غلطی ہوئی کہ ایک خوبصورت عورت جس کا دل بہت کالا تھا، اس کے چنگل میں بری طرح پھنس چکے تھے، چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگے، اور سیٹھ مہتاب اس پر بہت خوش تھا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا، اور جسم فروش عورت نے ابا کی ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ ایک دن موقع پا کر اس نے میری ماں کو ابا کی وہ ویڈیو دکھائی جس میں وہ جسم فروش عورت کی باہوں میں تھے۔
ماں سے یہی کہا کہ جس سے آپ کی شادی کی گئی ہے وہ آپ کے لائق ہرگز نہیں تھا۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ ماں سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے ابا سے کھلا لے لیا۔ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن قسمت میں میرے باپ کی محبت نہیں تھی اور میں باپ سے جدا ہو گئی۔ جب ابا کو پتا چلا کہ وہ ایک منصوبہ تھا اسے پھنسانے کے لیے، تو انہوں نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی اور میری ماں کے نام یہ خط لکھا: مجھے معاف کر دینا، زندگی میں ایک ہی غلطی مجھ سے ہوئی تھی جو کہ ناقابل معافی تھی۔ عدت پوری ہوتے ہی سیٹھ مہتاب نے ماں سے شادی کر لی، کیونکہ ماں کو اس نے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ مجھے شروع سے ہی یہ شخص ناپسند تھا، لیکن میں خاموش رہی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی اور مہتاب بھی مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتا تھا، میری ماں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کی اور اس بات کا سیٹھ مہتاب کو بڑا دکھ ہوا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ اپنی جائیداد اس کے نام کرے۔ لیکن ماں نے ایسا بالکل نہ کیا۔ اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی دانیہ رل نہ جائے۔ اس ظالم شخص نے میری ماں کو بھی مار ڈالا اور جس دن اس نے میری ماں کو مارا اس کی ویڈیو بھی ایک ملازم کے پاس موجود ہے۔ پولیس ساری حقیقت جانتی ہے، لیکن وہ میرے والد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیونکہ رشوت دے کر میرے والد نے تمام پولیس والوں کو خاموش کر دیا۔ یہ بات صرف میں جانتی ہوں۔ جس دن اس ملازم نے مجھے بتایا بیٹا تمہاری ماں کی قدرتی موت نہیں ہوئی تھی، میں نے کھڑکی سے دیکھ لیا جب وہ تمہاری ماں کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ویڈیو بنا لی، لیکن یہ ویڈیو کسی بھی پولیس والے کے سامنے لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تمہارے باپ سے ملے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے سے خود میں مصیبت میں ضرور پھنس جاؤں گا۔ تمہاری ماں تو واپس نہیں آئے گی، لیکن میں بال بچے والا ہوں، یہ شخص میری ساری فیملی کو مروا دے گا۔ ثبوت ہونے کے باوجود یہ شخص سب کے سامنے آزاد گھوم رہا ہے، اپنا بزنس چلا رہا ہے جو کہ میری ماں کا تھا، سب کچھ میرے نام ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ جائیداد اس کے قبضے میں آ جائے جو کہ میری ماں نے میرے نام کی تھی، لیکن میری زندگی میں ایسا ممکن نہیں۔ وصیت میں یہی لکھا تھا کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو آدھی جائیداد ایک ادارے کو دی جائے گی اور آدھی جائیداد کے مالک سیٹھ مہتاب ہوں گے۔ مگر یہ لالچی شخص میری پوری جائیداد کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے ذریعے میرے علاج کے بہانے مجھے پاگل کرنے کے لیے اس نے انجیکشن بھی لگائے اور ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے سب بتایا اور کہا بیٹی میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا غلط نہیں کر سکتا، تمہارا ستیلا باپ پیسوں کی لالچ میں اندھا ہو چکا ہے، تمہیں پاگل کرنا چاہتا ہے، مختلف قسم کے انجیکشن لگا کر وہ تمہیں ذہنی مزدور کرنا چاہتا ہے، تمہیں دیوانہ بنا کر تمہاری ساری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا تو آدھی جائیداد ٹرسٹ کے حوالے ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوئی اور چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ میں مجبور تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے یہی کہا کہ میں تمہیں کوئی ایسا انجیکشن نہیں لگاؤں گا، لیکن تمہیں ایک ڈرامہ کرنا پڑے گا، جان بوجھ کر پاگل پن کے دورے تمہیں کرنے پڑیں گے، ایسا ظاہر کرنا پڑے گا کہ وہ تم پر مزید ستم کرنا چھوڑ دے۔ اب مجھے سنبھالنے کے لیے اس نے اخبار میں اشتہار دیا، اچھے اچھے رشتوں کو اس نے خود ریجیکٹ کر دیا اور تمہیں ایک معمولی ملازم سمجھ کے میرے پلے باندھ دیا، کیونکہ اسے تم سے کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ تو تم پڑھے لکھے ہو اور نہ ہی میری مدد کر سکتے تھے، تو اس سے ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی جو بس میرا خیال رکھ سکے لیکن میرے کام نہ آ سکے۔ وہ عدالتی کارروائی کر رہا ہے، ایک وکیل سے بھی بات کی ہے، میری ساری جائیداد اپنے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ میں دانیہ کی مدد کرنا چاہتا تھا، یہی میرا مقصد تھا۔ میں نے اس سے کہا ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دانیہ نے کہا میں ایک وکیل کو جانتی ہوں، لیکن میں اس سے رابطہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی میرے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، یہ میری ماں کا قاتل ہے اور میرے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ وہ ملازم بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہے اور ویڈیو بھی موجود ہے، لیکن اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو سیکیورٹی دینی پڑے گی۔ اگر کسی طرح آپ اس وکیل صاحب سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ یہ طیب صاحب تھے جو کہ اس کے والد کے بہت بڑے دوست تھے، لیکن وہ باہر چلے گئے تھے۔ کسی طرح یہ رابطہ ختم ہوا تو بیچاری دانیہ مشکلات میں پھنس گئی، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے طیب صاحب کا کانٹیکٹ کسی سے لیا، اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ دانیہ کے حالات سے بالکل ناواقف تھے، بس اتنا جانتے تھے کہ اس کے دوست نے خودکشی کر لی اور بعد میں اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا وہ نہیں جانتا تھا۔ مگر اب حقیقت جاننے کے بعد اس نے وعدہ کیا میں دانیہ بیٹی کی مدد ضرور کروں گا، وہ میرے مرحوم دوست کی بیٹی ہے اور اس لحاظ سے وہ میری بیٹی بھی ہوئی۔ بڑی رازداری کے ساتھ میں گاؤں روانہ ہوا۔ وہ ملازم سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، اسے بھروسہ دلایا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ثبوت اس کے پاس تھے۔ عدالت میں وہ ثبوت پیش کیے گئے۔ اس دوران دانیہ مسلسل پاگل پن کے بہانے کرتی رہی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے پاگل پن کے بڑے بڑے دورے ہیں۔
لیکن در حقیقت ہم لوگ اسے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیٹ مہتاب کے گرد ہم نے دائرہ کافی تنگ کر لیا۔ عدالت میں ثبوت پیش ہوئے تو اس کو گرفتار کیا گیا، یوسف صاحب کے قتل کے جرم میں، جو کہ دانیہ کے والد تھے۔ قسمت مجھ پر مہربان ہوئی اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دانیہ جیسی لڑکی میری زندگی میں آ جائے گی۔ میں نے اس کا ساتھ دیا، مخلص ہو کر، مجھے کسی قسم کی لالچ نہیں۔ دانیہ نے مجھے دل سے قبول کیا۔ جب میں اپنے ماضی پر نظر دوڑاتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے حالات پہلے سے کتنے بہتر ہیں۔ ماں کا علاج ہو گیا، اپنے بہن اور بھائی کو تعلیم دلوائی اور سب سے بڑھ کر دانیہ کا سہارا بنا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، لیکن ایک مخلص دوست چاہیے تھا جو اسے میری شکل میں مل گیا۔ دانیہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ اس نے مشکل گھڑی میں میرا بہت ساتھ دیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔